अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों इमरान खान को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलाज के लिए शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन ये जाली में डेट पर आई हुकूमत ने इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल में 1 घंटे का सरसरी सा चेकअप करवाकर वापस जेल भेज दिया। आज उसी पिम्स हॉस्पिटल में आग लग गई जिसमें 14 बच्चे झुलस गए। इस हवाले से हामिद मीर ने बड़े तहलका खेज इंकशाफात किए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। की जिम्मेदारी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट पर और जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है, खास तौर पे चीफ कमिश्नर और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन सब पर आयद होती है। उसकी वजह यह है कि ये जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, इसके जरा आप नाम पर गौर करें, कितना बड़ा नाम रखा हुआ है इन्होंने, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो आपने इसको इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया हुआ है, और जब कभी हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर बाहर जो लॉन है, उस लॉन में भी दरख्त के नीचे आपको मरीज पड़े हुए नजर आते हैं। और मुझे खुद जाती तौर पे एक्सपीरियंस है कि इस हॉस्पिटल में एक आम जो गरीब आदमी है या कोई मिडिल क्लास का भी आदमी हो, तो उसको एडमिट करवाने के लिए, उसको बेड दिलवाने के लिए कम से कम मिनिस्टर से या सेक्रेटरी से सिफारिश करवानी पड़ती है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स आपको पेशेंट्स को जो नुस्खा लिख के देते हैं, तो उसके लिए जब वो मेडिसिन लेने के लिए बाहर निकलते हैं तो उसके लिए भी उनको बताया जाता है कि आपने फलां मेडिकल स्टोर से जाके ये खरीदनी है अद्वियात, वरना फिर जो है ना वो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। और अद्वियात भी बड़ी महंगी लिख के दी जाए। ये करप्शन का गढ़ है ये इदारा, और इस इदारे में ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है, ये एक्चुअली जो पिछले 5-6 दिन से हमारे बहुत से जो फेडरल मिनिस्टर जो है वो इस हॉस्पिटल की शान में जो कसीदे पढ़ रहे थे, तो ये उन सब के लिए शर्म का मुकाम है कि वो कह रहे थे जी ये पाकिस्तान के जदीद तरीन हॉस्पिटल में से एक है, यहाँ पर हर किस्म की सहूलत मौजूद है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो न्यूली बॉर्न बेबीज का जो वार्ड था, वहाँ पे कोई एग्जिट नहीं था, वहाँ पे इतनी सहूलियात नहीं थी कि अगर आग लग गई है तो उन बच्चों को वहां से निकाला जा सके। और जो यहाँ पर आप देखें कि लिखा क्या हुआ है, इंतहाई निगहदाश्त का वार्ड, यानी कि वो जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसके ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है इंतहाई निगहदाश्त का वार्ड। तो ये क्या इंतहाई निगहदाश्त का वार्ड है? ये एक डॉक्टर साहब जिन्होंने इस यूनिट में जिस यूनिट में आग लगी है, उन डॉक्टर साहब ने यहाँ पर कई साल तक काम किया है। और वो डॉक्टर साहब जो हैं, उन्होंने थोड़ी देर पहले मुझे ये बताया है कि जब वो इस पूरे यूनिट के इंचार्ज थे तो उन्होंने कई दफा लिख कर दिया कि यहाँ पर बुनियादी सहूलतों का फुकदान है, यहाँ पर हुकूमत जो है उसको तवज्जो देने की जरूरत है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये सिर्फ ये जो पिम्स है, पिम्स में और भी बहुत से यूनिट हैं, और उनमें से ये एक छोटा सा यूनिट है। तो उस एक छोटे से यूनिट का जो एक साबका इंचार्ज है, उसने हमें ये बताया कि उन्होंने कई दफा इस बारे में लिख कर दिया हुआ है कि यहाँ पर बहुत सी सहूलतें जो हैं वो नहीं हैं, उनको सहूलतों को यहाँ पर फराहम किया जाए, लेकिन उनकी नहीं सुनी जाती। और यहाँ पर जो ज्यादा तवज्जो दी जाती है ना, वो जो प्राइवेट रूम्स हैं, जो स्पेशल रूम्स होते हैं, जो वीआईपी लोग जो होते हैं जिनको लाया जाता है, वहाँ पर काफी सहूलतें लगाई हुई हैं उन्होंने। और वहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि समटाइम्स यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो उन पर एतमाद नहीं किया जाता। तो जो वीआईपी यहाँ पे आकर दाखिल होते हैं तो उनके लिए दूसरे हॉस्पिटल से डॉक्टर आके उनको देखते हैं। तो ये जो है ना, जो फेडरल मिनिस्टर हैं हेल्थ के, मुस्तफा कमाल साहब, वो कराची पर तो बहुत तनकीद करते हैं जी कि कराची में ये सहूलत नहीं है, वो सहूलत नहीं है। वो भी उनकी बात दुरुस्त है कि कराची में भी बहुत से प्रॉब्लम है, लेकिन वो ये खुद देखें कि वो जिस मिनिस्ट्री के इंचार्ज हैं, उस मिनिस्ट्री के अंडर एक हॉस्पिटल आता है, और उस हॉस्पिटल में ये पहली दफा वाकया नहीं हुआ। वहां पे इस हॉस्पिटल में पहले भी ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं जो कि मीडिया में इतने हाईलाइट नहीं होते, लेकिन इस मरतबा चूंकि छोटे बच्चों के साथ ये सानिया हुआ है, तो इसलिए इसको आप भी तवज्जो दे रहे हैं। और मैंने भी बहुत से डॉक्टरों को फोन करके पूछा है, लेकिन ये जो इस्लामाबाद कैपिटल सिटी है, ये इसमें इसलिए एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में ये वाकया हुआ है क्योंकि इस्लामाबाद में कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं हुआ, यहाँ पे कोई मेयर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जिस तरह कराची के लोग टैंकर से पानी खरीद के इस्तेमाल करते हैं, इस्लामाबाद में भी यही कुछ होता है।
جس طرح کراچی میں گندے علاقے ہیں اسی طرح اسلام آباد میں بھی میں آپ کو ویسے ہی گندے علاقے دکھا سکتا ہوں، کیمرے پہ دکھا سکتا ہوں. اور یہ جو ہاسپٹل ہے اس ہاسپٹل کے صرف اس ایک یونٹ پر نہ جائیں. ابھی بھی جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس ہاسپٹل میں جو دوسرے یونٹ ہے اس طرف بھی جائیں تاکہ ہمارے وہ وزیر صاحبان جو کہتے ہیں یہ پاکستان کا جدید ترین ہاسپٹل ہے، یہاں پر ہر قسم کی سہولیات ہیں، تو وہ خود بھی جائیں. اور بلکہ اگر نہیں جا سکتے میں ان کو لے جاتا ہوں، ابھی آ جائیں وہاں پہ، میں بھی وہاں پہ پہنچ جاتا ہوں، میں ان کو دکھاؤں گا کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے اس سانحے کے بعد گزرا صاحبان افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا. کسی کو تو اس کی ذمہ داری لینی ہے، کسی کو تو اس کی ذمہ داری لینی ہے. یہ ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے کہ جناب آپ صرف افسوس کا اظہار کریں اور افسوس کا اظہار کر کے آپ پتلی گلی سے نکل جائیں. اس مرتبہ اسلام آباد کے لوگوں کو چاہیے کہ ان وزیر صاحبان کو پتلی گلی سے فرار ہونے کا موقع فراہم نہ کریں. میں نے اللہ کو جان دینی ہے اور مجھے تو ایمانداری سے ہی جواب دینا چاہیے. جی یہ جو تحقیقاتی کمیٹی بنتی ہے نا، یہ عام طور پر جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بچانے کی کوشش کرتی ہے. اب کراچی میں ایک پچھلے دنوں واقعہ ہوا ہے، ایک نوجوان جو ہے اس کی جان چلی گئی، میر رضا کیس جو ہے. اب آپ اس میں دیکھ لیں کہ ایک کمیشن بنا دیا گیا اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو پہلی ایک تحقیقاتی کمیٹی تھی وہ کیا کر رہی تھی، وہ ملزمان کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی نا. تو اسی طریقے سے یہاں پر جو ایک انفارچونیٹ ایگزامپلز ہیں اسلام آباد میں آپ کو 5-6 ایگزامپلز دے سکتا ہوں. 5-6 مختلف واقعات جو ہیں ان میں اسلام آباد میں تحقیقاتی کمیٹی بنائی جاتی ہے، انکوائری کمیشن بنتا ہے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ بھی انکوائری کمیشن بناتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی انکوائری کمیشن بناتی ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک افسوسناک واقعے کے نتیجے میں جو لوگوں میں غم و غصہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس پر پانی ڈالنے کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی جاتی ہے. اور الٹیمیٹلی تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی. اور یہ جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں یہ اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ اگر اس تحقیقاتی کمیٹی میں اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے، اسلام آباد کی پولیس ہے اور جو پمس کی ایڈمنسٹریشن ہے، اس کا کوئی آدمی شامل نہ کیا جائے، باہر سے لوگوں کو لایا جائے تو وہی کوئی تحقیقاتی کمیٹی جو ہے کسی نتیجے پر پہنچ سکتی ہے. یہ اسلام آباد کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، اسلام آباد کی پولیس، پمس کی ایڈمنسٹریشن، فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ، وہ اگر اس کمیٹی میں شامل ہوں گے تو وہ کسی ذمہ دار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے. یہ پمس ہاسپٹل کے ایک یونٹ کے ایک سینئر ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے اعلیٰ حکام کی توجہ دلائی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ جو یہاں پر چھوٹا سا یونٹ ہے نیولی بورن بیبیز کو لک آفٹر کرتا ہے، 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے، یہاں پر بہت سے پرابلمز ہیں اور یہاں پہ کوئی ایگزٹ نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اب ہو سکتا ہے فائلوں سے اس کو غائب کر دیا جائے، لیکن وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ آگ بجھانے والے جو آلات ہیں نا جو دیواروں پہ لٹکائے جاتے ہیں، ہاں جی، انہوں نے وہ بھی مانگے تھے اس یونٹ کے لیے، وہ بھی نہیں دیے گئے، وہ بھی فراہم نہیں کیے گئے. کہا گیا جی ہاں جی وہ بجٹ میں اس کے لیے گنجائش نہیں نکل رہی، آئیں گے لائیں. انہوں نے یہاں تک کہا جی کہ میں کسی اپنے ذاتی تعلقات استعمال کر کے تو کوئی جو پرائیویٹ ادارہ ہے میں اس سے اسپانسرشپ کروا دیتا ہوں اور یہ آگ بجھانے کے آلات ہم خود بندوبست کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی یہاں پہ بڑی سخت ضرورت ہے. لیکن وہ ان کی نہیں سنی گئی اور اب وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے کہ پھر ان ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کیا ہوا، وہ اب یہاں پہ کام نہیں کر رہے. تو لیکن یہ جو واقعہ ہے اس واقعے کو یہاں کے جو کچھ سینئر ڈاکٹرز تھے اور سینئر سٹاف تھا انہوں نے پہلے اینٹیسپیٹ کیا، اپنے اعلیٰ حکام کو بتایا، لیکن ان کی کوئی نہیں سنی گئی اور پھر یہ واقعہ ہو. اس کو کہتے ہیں اخلاقی بدعنوانی. تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم صرف جو اخلاقی بدعنوانی یا مورل کرپشن ہے اس کو ہم کو اتنی بڑی چیز نہیں سمجھتے، ہم صرف فائنینشیل کرپشن کی طرف جاتے ہیں. آپ دیکھیں ایک دن جو کہ بہت ہمارے لیے اہم دن ہے، اس دن بہت سے لوگ جو ہیں اس یونٹ کے انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ بھائی آج تو عید میلاد النبی ہے تو جناب آج ہمیں تو اپنی ڈیوٹی پہ نہیں جانا یا ہمیں لیٹ جانا ہے. تو وہ وہاں پر نہیں تھے. اگر اب یہ تھوڑی دیر میں ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گی کیونکہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ بہت سے جو ہمارے جو کولیگز ہیں، صحافی دوست ہیں، انہوں نے لسٹیں نکلوا لی ہیں کہ آج صبح 6 بجے کے بعد سے یہاں پر کس کس
اسٹاف کی کس کس ڈاکٹر کی یہاں پہ ڈیوٹی تھی اور ان کو ہر صورت میں شام 3-4 بجے تک یہاں پر موجود رہنا تھا. تو وہ سارے یہاں سے غائب تھے, 1 یا 2 لوگ تھے صرف یہاں پہ. تو یہ کسی بھی ایک اہم قومی دن پر یا دینی تہوار پہ خود چھٹی کر لینا اور یہ اپنے آپ کو مظلومیت کا رنگ دینا کہ جناب دیکھیں میں آج بھی کام کر رہا ہوں, تو آپ بھی تو کام کر رہے ہیں نا, آپ بھی تو آج کام کر رہے ہیں, میں بھی آج کام کر رہا ہوں. تو یہ لوگ کیوں نہیں کام کرتے جن کے پاس سرکاری نوکری ہوتی ہے؟ یہ خود ہی کیوں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جناب کیونکہ آج ایک چھٹی کا دن ہے تو جناب ہم نے آج یا تو آفس جانا ہی نہیں ہے یا ہم نے لیٹ جانا ہے. تو یہ جو مورل کرپشن ہے یہ آپ کا ایک کلچر بن گیا ہے, اور یہ کلچر اس لیے بنا ہے کہ یہ اوپر سے شروع ہوتی ہے, یہ کرپشن اوپر سے شروع ہوتی ہے تو نیچے تک آتی ہے. یہ جو آج کا واقعہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا, ہمارا جو رولنگ ایلیٹ ہے, صاحبان اختیار جن کے پاس بہت زیادہ اختیار ہے اور وہ مزید اختیار حاصل کرتے جا رہے ہیں, وہ اوپر سے کرپٹ ہیں اور نیچے تک ہم سارے ان کے ساتھ جو عام سویلین ہیں ہم بھی کرپٹ ہو چکے ہیں. اور یہ جو واقعہ ہے اس میں اب یہ جو مظلوم مائیں جو ہیں رو رہی ہیں, چیخو پکار کر رہی ہیں, اب ان کے بچے جو ہیں وہ ان کو کبھی نہیں ملیں گے اور ان کو کوئی کمپنسیشن دے دی جائے گی. شہباز شریف صاحب کہیں گے جی کہ میں ان کو 2 کروڑ روپے دے دوں گا, 5 کروڑ روپے دے دوں گا, 10 کروڑ روپے دے دوں گا, اور آپ یقین رکھیں کہ وہ بھی ان کو ٹائم پر نہیں ملے گا. یہ جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا کہ جناب ہم ان کی مالی امداد کریں گے, کمپنسیشن دیں گے, وہ بھی ان کو ٹائم پہ نہیں ملتی. اس کو وصول کرنے کے لیے بھی ان لوگوں کو رشوت دینی پڑتی ہے متعلقہ اتھارٹی سے. تو یہ جو مورل کرپشن ہے, اسی مورل کرپشن کی وجہ سے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. اور اب مانے نہ مانے میری باتیں بہت سے لوگوں کو اس وقت بری لگ رہی ہوں گی, لیکن میں تو وہ جو مظلوم مائیں ہیں, ان کے جو بچوں کے باپ ہیں جو اس وقت رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں کہ بھائی اب بچہ تو مار دیا ہمارا, اب اس کی لاش ہی دے دو. اب اس کے لیے بھی ایک پروسیجر چل رہا ہے وہاں پہ, اور میڈیا کے لوگ جو ہیں ان کو بھی روکا جا رہا ہے کہ آپ ان سے بات نہ کریں. یہ بھی ایک نئی بلیک میلنگ اس وقت یہاں پہ چل رہی ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کی ڈیڈ باڈی واپس لینی ہے تو آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں, میڈیا سے بات نہ کریں. اس سے زیادہ کرپشن کیا ہو. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عمران خان کے حق میں سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا تھا اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کے شفا ہاسپٹل میں علاج کے لیے پراپر معائنہ کیا جائے, لیکن یہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت نے عمران خان کو پیمز ہاسپٹل میں صرف 1 گھنٹے کے لیے لے کر گئے اور وہاں سرسری سا چیک اپ کروا کر واپس انہیں ہاسپٹل بھیج دیا. اس وقت یہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت پیمز ہاسپٹل کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہی تھی کہ یہاں پر دنیا کے سب سے بیسٹ ڈاکٹرز ہیں اور یہاں پر علاج معالجے کی تمام سہولیات میسر ہیں, اور اسی وجہ سے عمران خان کو پیمز ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا. لیکن ناظرین ابھی اس واقعے کو صرف 2 دن ہی گزرے ہیں کہ پیمز ہاسپٹل کی جس کی یہ تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے کہ یہاں پر ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں, سہولیات بہت زیادہ ہیں. آج پیمز ہاسپٹل کی مینجمنٹ کی فائنینشیل کرپشن, مورل کرپشن کی تمام تفصیلات عوام کے سامنے آ گئی. جب ہاسپٹل میں آگ لگی اس وقت نہ ہی ہاسپٹل میں آگ بجھانے والے آلات موجود تھے اور نہ ہی ہاسپٹل کا عملہ وہاں پر موجود تھا. ایون جب آگ لگی اس وقت ڈاکٹرز بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے. ابھی تک کی تفصیلات کے مطابق یہی سامنے آ رہا ہے کہ 14 بچے جھلس گئے ہیں. ناظر حامد میر کے مطابق فیڈرل حکومت کی اور تمام متعلقہ اداروں کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے کہ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے پیمز ہاسپٹل میں اتنا افسوسناک واقعہ پیش آیا, اور حکومت کو اس کی ذمہ داری لینی ہی ہوگی. لیکن ہمیشہ کی طرح ابھی بھی اس واقعے پر پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. وزراء اور حکومت کی طرف سے افسوس کا اظہار تو کیا جا رہا ہے لیکن کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. یہ تمام وفاقی حکومت کی طرف سے کیا جانے والا ڈرامہ ہے جس میں اس کے ذمہ داران لوگوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کی مورل کرپشن اور فائنینشیل کرپشن پر پردہ ڈالا جا سکے. ناظرین حامد میر کے مطابق پیمز ہاسپٹل اس وقت کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے. کہنے کو تو یہ ایک سرکاری ہاسپٹل ہے, مڈل کلاس اور لوئر کلاس کے لیے یہ ایک ہاسپٹل ہے, لیکن یہاں پر ایلیٹ کلاس کا ہی علاج ہوتا ہے اور کسی منسٹر اور وزیر کی سفارش کے بغیر اس ہاسپٹل میں داخل نہیں ہو سکتے. پیمز ہاسپٹل جو عوام کے لیے بنایا گیا ہے اس میں کس طرح کی سہولیات ہیں آج وہ سب کے سامنے آ گیا. ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ یہی حکومت توہین عدالت کے کیس کے ریفرنس میں اپنی طرف سے کیا پیش کرتی ہے, کس طرح کے ثبوت پیش کرے گی. کیا یہ حکومت کہہ سکتی ہے کہ پیمز ہاسپٹل اس وقت پاکستان کا سب سے اچھا ہاسپٹل ہے, اور اسی وجہ سے یہ عمران خان کو پیمز ہاسپٹل لے کر گئے, لیکن 12 ربیع الاول کے دن یہ تو ہاسپٹل خود آگ کی لپٹوں میں ہے. بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا. ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.